बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, डेनिस स्किनर बरतानिया में लेबर पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान हैं। ये लेबर पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं। ये 1970 से मुसलसल बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा चले आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून 16 अप्रैल को पनामा लीक्स पर अपनी सफाई देने के लिए पार्लियामेंट में आए। जब वज़ीर-ए-आज़म गुफ्तगू कर रहे थे तो डेनिस स्किनर ने इन्हें डॉजी डेव कह दिया। ऐवान में शोर बरपा हो गया। That at the time after he became Prime Minister under the coalition, I asked him a very important question. I didn't receive a proper answer then. Maybe Dodgy Dave will answer it now. And by the way... Order. I invite the honourable gentleman to withdraw that adjective. It is up to him, but if he doesn't wish to withdraw it, I can't reasonably ask the Prime Minister to answer the question. This man has done more to divide this nation than anybody else. He's looked after his own pocket. I still refer to him as Dodgy Dave. Do what you like. Order. Under the power given to me by Standing Order number 43, I order the honourable member to withdraw immediately from the House for the remainder of this day's sitting. आपने देखा स्पीकर ने डेनिस स्किनर को गैर पार्लियामानी अल्फाज वापस लेने का हुक्म दिया, लेकिन डेनिस ने वज़ीर-ए-आज़म को दूसरी बार डॉजी डेव कह दिया और इस पर स्पीकर ने पार्लियामेंट के बुजुर्ग तरीन रुकन को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। इसी किस्म का एक वाकया 11 मई को न्यूजीलैंड में भी पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म जान की ने ऐवान में बोलने की कोशिश की, स्पीकर ने रोका, वज़ीर-ए-आज़म पास न आए तो स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट से निकाल दिया। Order. Prime Minister will resume his seat. Order. The Prime Minister will leave the chamber. It happened yesterday. I gave him fair warning. He is to be treated no differently to any other member in this House. The Prime Minister will leave the chamber. आप जमहूरियत में स्पीकर की पावर्स देखिए। ये बरतानिया में 84 बरस के रुकन को बाहर निकाल देता है और ये न्यूजीलैंड में वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान से किक आउट कर देता है। लेकिन एक जमहूरियत और एक स्पीकर हमारे मुल्क में भी है। हमारे स्पीकर कल ख्वाजा आसिफ को शीरी मजारी के बारे में नामनासिब अल्फाज से रोक सके और ना ही ये आज शीरी मजारी और ख़वातीन MNAs को ख्वाजा आसिफ की माज़रत कबूल करने पर रजामंद कर सके। हमारे स्पीकर तो इस कदर कमज़ोर हैं कि 7 माह गुजरने के बावजूद PTI और 2 माह के बाद MKM के कानूनी और आईनी इस्तीफे में मंजूर नहीं करवा सके थे। ये सारी मिसालें देखने के बाद इंसान बेख्तियार ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जिस पार्लियामेंट का स्पीकर इतना कमज़ोर हो, वो पार्लियामेंट और उस पार्लियामेंट की जमहूरियत कैसे मजबूत हो सकती है। अवाम ख्वाजा आसिफ के अल्फाज और ख़वातीन MNAs की जिद पर इतने शर्मिंदा नहीं हैं जितने शर्मिंदा ये स्पीकर की कमजोरी पर हैं। अयाज सादिक साहब, आवाम का पैगाम है, आप अगर जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर जान पैदा करें, जमहूरियत खुद बहुत तगड़ी हो जाएगी। ख़वातीन-ए-ज़ात, क्या पाकिस्तान में वो वक्त नहीं आ गया जब पार्लियामेंट को जुमलेबाजी, मजाक, बदतमीजी और गैर पार्लियामानी जुबान में तमीज करना होगी। इसे शाइस्तगी और तौहीन का फर्क भी तय करना होगा और एतमाद और बदतमीजी के दरमियान सरहदें भी कायम करना होंगी। क्या हमारी पार्लियामेंट ये करेगी? अगर हां तो कब? यह हमारा आज का इशू है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना मोहम्मद अफसर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब हमारे साथ हैं, MNA और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर यास्मीन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि मैं माजरत कर चुका हूं, अब ये मसला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन PTI अभी तक अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उनका कहना है कि नहीं, पूरी तरह माफी नहीं हो सकी। तो ये पूरी माफी कैसे होगी?
میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ بدتمیزی تو کریں شیریں مزاری کے ساتھ، ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ، اور معافی آپ آ کے اس معافی کا بھی ایک تماشا بنا کے آپ معافی مانگ رہے ہیں اپنا اسپیکر صاحب سے. اینڈ آف دا ڈے آپ نے جس کی بے عزتی کی، اس بات کو تو آپ نے ایکنالج کر لیا ہے نا کہ آپ سے غلط بات ہوئی ہے، کیونکہ آخر آپ آ کے ایوان میں معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ کو پھر اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے جس کے خلاف آپ نے بدتمیزی کی اور اس طرح کی نازیبا زبان استعمال کی ہے. میرا خیال ہے مجھے تو بہت ہی افسوس، صرف جس طرح آپ کے پہلے پروگرام میں تھا کہ افسوس تو زیادہ مجھے اسپیکر صاحب پہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جس طریقے سے rather than stopping the gentleman from what he was saying، انہوں نے الٹا اس بات کو اور مزید یعنی تذلیل کرنے کی کوشش کی. یہ اس طرح کا رویہ جو ہے یہ نہ پڑھے لکھوں کا شیوا نہیں ہے، اور ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں یہ زبان استعمال ہو رہی ہے تو عورت کی پاکستان میں کیا عزت رہی ہے. اگر ایک پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی خاتون جو ہے اس کی عزت نہیں ہے تو پھر باہر بیچاری خواتین کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، دیکھیے جب معذرت کرنی ہی ہے قائد صاحب نے تو آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے معذرت کر لیں کیونکہ زیادتی تو بہرحال ہوئی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں جی، بالکل الفاظ جو تھے ان کے مناسب نہیں تھے، اسی لیے اسپیکر صاحب نے ان کے الفاظ کو ایکسپنج کر دیا. آج انہوں نے خود اپنے اون پہ ایک لیٹر لکھا کہ میرے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کو میں وڈرا کرتا ہوں. اور لیکن اگر آپ پورے کل کی، کیونکہ میں ہاؤس میں بیٹھا تھا اور بڑا قریب بیٹھا تھا، ایک بینچ پیچھے بیٹھا تھا. آپ بلکہ اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں پیچھے. اچھا، تو اتفاق کی بات ہے. میں وہاں پہ میں نے سارا کچھ اپنے بڑے قریب سے دیکھا. خواجہ آصف بڑے پولائٹ طریقے سے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی پولائٹ لینگویج میں انہوں نے اپنی سپیچ وہ بلڈ اپ کر رہے تھے. وہ بلڈ اپ جب کر رہے تھے بجٹ پہ بول رہے تھے، جب وہ بلڈ اپ کر رہے تھے تو ان کو مستقل ٹانٹ ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ ریمارکس پاس کیے. اب یہ بات اسپیکر صاحب کے بھی نالج میں ہے کہ سب سے زیادہ اگر اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے بغیر اجازت لیے مائک کھولے بغیر جو خاتون یا مرد کوئی ہاؤس میں ٹانٹ کرتا ہے، بولتا ہے آؤٹ آف ٹرن، تو وہ محترمہ شیریں مزاری صاحب ہیں، اور اسپیکر ان کو 20 دفعہ منع کر چکے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی حرکت پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رکن نے آج تک نہیں کی؟ میرے ان 3 سال میں نیشنل اسمبلی میں کسی سے پہلے چلے جائیں، یہ وہی قومی اسمبلی ہے جہاں پہ آپ کی خواتین چوڑیاں پھینکتی رہی ہیں، دوپٹے پھینکتی رہی ہیں، بجٹ کی کاپیاں پھاڑتی رہی ہیں، وہ صدر کا گھیراؤ کرتی رہی ہیں، وہ ان کے گریبان سے پکڑنے کی کوشش کرتی رہی ان کو. یہ وہی ایوان ہے سر. لیکن ان 3 سال میں یہ سب سے سیریس واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں 3 سالوں میں بہتر ہو گئے، اس کا آپ کا خیال ہے حالات بہتر ہو گئے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یاز صادق نے جس طریقے سے ہاؤس کو چلایا ہے اور اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیا ہے اور اپوزیشن کی بات کو زیادہ فوقیت دی ہے، وہ ایک پولائٹ اور ایک فرینڈلی طریقے سے چلایا. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے زیادتی کی؟ خواجہ صاحب نے جب آپ معذرت کر لی تو اس کا مطلب ہے ان سے زیادتی ہوئی تھی؟ نہیں، انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ سے معذرت تو نہیں کی. انہوں نے پورے ہاؤس سے کر لی نا. نہیں، ہاؤس سے اگر فرض کیجئے کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی اور آپ ہی کہیں کہ میں پورے شہر سے معافی مانگ لیتا ہوں، آپ سے نہیں مانگتا، تو آپ سے نہیں. شیریں مزاری صاحب کا سٹانس یہ تھا کہ نہ صرف انہوں نے کہا، وہ جینڈر پہ چلی گئیں کہ پوری خواتین اور کچھ خواتین جو تھیں انہوں نے کوکس کو انوالو کر لیا کہ یہ پوری خواتین کی بے عزتی ہو گئی ہے. حالانکہ دیکھیں، ایک میرا بھی سوال ہے. میرا سوال یہ کہ خواجہ آصف نے کسی اور خاتون کے ساتھ کیوں نہیں کہا؟ Because this particular lady was taunting him. اور تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ایک ہاتھ خاتون کا ایک مرد کا ہے، لیکن وہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج روبینہ صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے قائد صاحب کو اور ایوان کو چلنا چاہیے؟ جب وہ معذرت کر چکے ہیں اور اوپنلی انہوں نے معذرت کی پورے ایوان سے، پھر پہلے تحریری کی، پھر اس کے بعد تقریر بھی انہوں نے کی، تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ جاوید چودھری صاحب کہ آپ نے اگزامپل پیش کیے خواتین کے کہ وہ چوڑیاں پھینکتی رہی ہیں مختلف اس میں اور بجٹ کی کاپیاں پھاڑتی رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب آپ ایک پارلیمنٹیرین ہو جاتے ہیں تو یہ فرق آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یو آر اے پارلیمنٹیرین. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں خاص کر، تو اس سے زیادہ حرکتیں میرے خیال میں مردوں نے کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو اس طرح سے سنگل آؤٹ کرنا عورتوں کو
کہ اگر انہوں نے چوڑیاں پھینکی یا نہیں، میں نون پھاڑی، لیگ کی خواتین کی بات کر میں رہا on the whole یہاں پہ خاتون کا ایشو ہے تو وہاں پہ بھی خواتین کا جی ایشو. بالکل، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، اس میں پھر یہ جو فرق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. باقی بات رہی ان کی معافی مانگنے کی، تو ایک اچھا احسن اقدام تھا، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ان کو اپنی غلطی کا جو ہے احساس ہوا اور انہوں نے آ کے وہاں پہ جو ہے، اور یا تو احساس دلانے کے لیے جو پوری رات ایک پریشر بلڈ اپ ہوا، وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے اس کی جو ہے مذمت کی گئی اور بہت زیادہ پریشر، لیکن چلے بہرحال جو بھی ہوا معافی انہوں نے مانگی. لیکن اگر وہ پورے طریقے سے مانگ لیتے اور ان کا نام بھی بیچ میں مینشن کر لیتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. اگر آپ ایک وہ کہتے ہیں نا جب آپ نے کام کرنا ہے تو پھر کھلے دل سے کریں، فراخ دلی سے کریں، تو اگر نام ڈال دیتے محترمہ شرین مزاری صاحبہ کا تو وہ بہتر ہو جاتا. لیکن معافی مانگنا میرے خیال میں ایک احسن اقدام ہے. یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کے معافی بہرحال ان کی طرف سے مانگی جا رہی ہے، اور ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف اور شیریں مزاری دو لوگوں کا ایشو تھا، لیکن جان بوجھ کے اس کو تمام خواتین پارلیمنٹیرینز تک پھیلا دیا گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشو کو صرف دو لوگوں تک رہنا چاہیے تھا، پوری پارلیمنٹ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تمام خواتین کو انوالو نہیں کرنا چاہیے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف شیریں مزاری صاحبہ کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ایبٹ آباد میں جو واقعہ پیش آیا، ابھی 2 دن پہلے لاہور میں واقعہ پیش آیا، اور آپ جب تک کتنے بھی آپ بلز لے آئیں گے وومن پروٹیکشن بل کے، یہ مائنڈ سیٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ چیزیں اسی طرح سے واقعات پیش آتے رہیں گے. جب آپ ایوان میں آتے ہیں اور آپ پارلیمنٹیرین بن جاتے ہیں تو آپ ایک سٹینڈرڈ، ایک ماڈل سیٹ کرتے ہیں عوام کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ یہاں آئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ان کے الفاظ تھے وہ نامناسب تھے، اور آج اگر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے اس کی وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں تو کل وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، کل ربیہ صاحبہ بھی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ جو ہے کلیکٹیولی خواتین کا مسئلہ تھا، اور ہمارا سٹانس ہم نے بھی اس میں جو ہے پروٹیسٹ کیا. میری پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ اس کو پروٹیسٹ کریں. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک خاص نام کو ٹارگٹ کرنا یا نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک پارلیمنٹیرین، فیمل پارلیمنٹیرین کی اگر آپ رسپیکٹ نہیں کرتے تو معاشرے میں آپ جو ہے کسی خاتون کا نام نہیں لیا، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کی تھی. لیکن یہ بات دیکھیں، یہ صرف ایک کسی پارلیمنٹ، ہم یہ صرف، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایوان کے اندر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کو پرسنل ریمارکس دیے جاتے ہیں، تو ایوان کے باہر عورت کی کیا عزت ہوگی؟ تو پھر وہ عورتیں اسی طرح جلیں گی نا. تو ہمیں یہ جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو نہیں تبدیل کریں گے. اور دوسری بات سونے پہ سہاگا کہ جب ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نہ، اگر شیریں مزاری صاحبہ کو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے پرسنلی، اور اگر وہ ان کا نام لے لیتے تو کوئی قیامت نہیں آتی، خواجہ صاحب کا قد اور بڑھتا اور وہ رسپیکٹ ہمارے دلوں میں. یہ جو پارلیمنٹ میں زبان استعمال کی جا رہی ہے، بہت عرصے سے اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بہت اعتراض ہے پارلیمنٹری پہ. معذرت چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ حیدر عباس رضوی صاحب نے اور وسیم اختر صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا. یعنی وسیم اختر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب کے گھر گھر میں مجرے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سارا. تو یہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سے الفاظ ہیں جو ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو لوگ کاپی کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے اپنے اخلاقیات طے کرتے ہیں. تو یہ کیا وہ وقت آ گیا، اور کیا پارلیمنٹیرین اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی نامناسب الفاظ نہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بولیں گے نہ باہر بولیں گے؟ دیکھیے، دس از دا رائٹ ٹائم. میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایک پارلیمنٹری، ایک ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر جب وہ آتا ہے، یاد ہے کہ اتنے کروڑوں لوگوں میں سے اگر وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ پالشڈ ہونے چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز کہ ہمارا یہ ایوان جو ہے یہ ملک کے لیے ہم پروگریسو کام کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم اپنے پرسنل یہاں مسئلے مسائل کو حل کریں یا پھر ہم پرسنل ریمارکس دیں. تو آپ اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس طرح کی لینگویج. اگر کوئی اس
استعمال کرتا ہے تو اس کا جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو باہر نکالنا چاہیے، اس کو بالکل باہر نکالنا چاہیے. اسپیکر صاحب کو جان پیدا کرنی پڑے گی. اسپیکر صاحب کو اس وقت جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپنج کر دیا الفاظ، لیکن اس وقت یہ واقعہ پیش ہی نہیں آتا. اگر وہ تھوڑا اور ایکٹیولی بات کرتے اور اس معاملے کو اس وقت ڈیزالو کر دیتے تو اتنے آگے تک یہ چیز جاتی نہیں. یاسمین صاحبہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ اس وقت بار بار ہیکلنگ کر رہی تھی، وہ جملے بازی کر رہی تھی، وہ کھڑی ہو کے بات کر رہی تھی، شور کر رہی تھی. تو جب آپ اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی ایک بندے کے اوپر جملے بازی کریں گی تو وہ ریاکشن تو آ سکتا ہے اس کا. تو آپ کو میرا خیال یہ ہے کہ خواتین کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کی بھی کیا کون کون سی ریڈ لائنز ہیں جن کے اوپر انہوں نے پاؤں نہیں رکھنا. دیکھیے جی، سب سے اہم چیز ہے جاوید چودھری صاحب کے اسپیکر آف دا ہاؤس نے اپنا ہاؤس کنٹرول کرنا ہے. اگر وہ سوچ رہے تھے کہ شیریں مزاری کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جو ہاؤس کے مطابق نہیں ہے تو وہ ان کو چیک کرتے. لیکن خواجہ آصف صاحب کو تو کوئی حق نہیں تھا. وہ ہاؤس جو ہے دیٹ از بینگ لکڈ آفٹر بائی ایاز صادق صاحب، ناٹ بائی خواجہ آصف. جو کمنٹس خواجہ آصف نے پاس کیے ہیں وہ اس سے تو ان کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے اتنی دکھ اور تکلیف ہوئی. وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گلی کا چھوکرا جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں تو آپ باہر گلیوں میں سنتے ہیں، ایوان میں تو نہیں سنتے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کیسے ذمہ وار ٹھہرا سکتے ہیں. اگر شیریں مزاری نے ٹونٹ کی تو اپوزیشن کئی دفعہ شور مچاتی ہے، ٹونٹ کرتی ہے، بات بھی کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بدتمیزی سے جواب دیں؟ اور از دیر اینی جسٹس فار دیٹ؟ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایاز صادق صاحب نے بجائے خواجہ آصف صاحب کو روکنے کے انہوں نے الٹا شیریں مزاری کو اس وقت پھر روکا. اس سے زیادہ میرا خیال ہے ایک تو ایاز صادق صاحب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے وہ سپیکر ہیں اسمبلی کے، وہ اس ہاؤس کے انچارج ہیں. وہ اپنا نون لیگ کے سپیکر نہیں ہے، نون لیگ کے سپیکر نہیں ہے. اس وجہ صاحب کی طرف آنے میں آپ ساتھ رہیے گا، آپ کا نقطہ آگے اور بات آپ کی درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب کو تگڑا ہونا چاہیے، ان کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. اگر ایک سپیکر پارلیمنٹ کے اندر اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ پورے ملک پہ نہیں کر سکتی. رانا صاحب یہ بتائیے کہ سپیکر صاحب کا کیا رول رہے گا؟ سر کیا انہوں نے صرف اپوزیشن کو ڈانٹنا ہے؟ ابھی انہوں نے ایک بڑا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون کا اپنا احترام ہے اور ٹھیک ہے مردوں سے زیادہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اس خاتون کو بھی تو احتیاط برتنی چاہیے. خواجہ آصف نے اسپیکر کو کہا کہ ادھر سے جو آواز آ رہی ہے اس میں الفاظ ایکسپنج ہوئے، اس کو بند کرائیں. انہوں نے ڈائریکٹلی اس خاتون کو ایڈریس نہیں کیا. یہ خاتون کئی مرتبہ ہم لوگوں کو کرپٹ اور ہم لوگوں کو کئی کچھ کہہ چکی ہے. وہ تو سر پورا ملک میں لوگ کہتے ہیں، پورا ملک میں لوگ کہتے ہیں. اب کہ کرپٹ جب مجھے کوئی کرپٹ کہے گا میں ریئیکٹ کروں گا، اگر میں کرپٹ ہوں گا تو میں برداشت کر لوں گا. اب یہ کہہ رہی ہیں جی چھوکرا اتنی بار اگر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے ان کا جو رویہ ہے جس کو انسٹیگیٹ. خواجہ صاحب کی جو کلپ آپ دوبارہ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ زنانہ آواز ہے یا مردانہ آواز ہے. یہ دیکھیے آوازیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہیں، اس میں آپ یہ کلیئر کریں کہ جی زنانہ ہے یا مردانہ ہے. دیکھیں بٹ شی آسکڈ فار اٹ. کسی اور خاتون کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ Can I now say something? بات یہ ہے کہ میں ان کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتی، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لا محالہ اسی کا قصور ہے. اب یہ چیز جو ہے صرف نون لیگ میں ہے، تمام سیاسی جماعتوں میں ہے یا اوور آل سوسائٹی میں ہے. یاد دلاؤں رضا ربانی صاحب نے بڑی غلط بات بیوروکریسی کے بارے میں کی تھی. دیکھیں بیوروکریسی ایٹ لارج یو کین سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ، لیکن ایک خاتون کو یہ کہنا کہ ان کی آواز جو ہے ٹھیک ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس حیات میں جس کو پیدا کیا ہے اس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، کوئی چوائس نہیں ہوتی. اس طرح سے کسی کو پرسنلائزڈ ریمارکس کہنا اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ چپ رہے گا. اور سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر صاحب نون لیگ کی نہ بولتی تو یہ ہوتا نہیں. دیکھیں یہ دس از نو جسٹیفیکیشن. پہلے میں نے آپ سے کہا کہ بھئی انہوں نے ایک اچھا احسن اقدام کیا، لیکن یہ کہنا کہ شی آسکڈ فار اٹ یہ بہت زیادہ ہے. اگر وہ نہ بولتی تو اس طرح تو جب عورت مار کھائے تب وہ بولی ہوتی ہے، جب اس کو جلا دیا جائے اسی میں اس کا قصور ہوتا ہے، جب اس کو کاٹ کے کہیں پھینک دیا جائے تب بھی اسی کا قصور ہوتا ہے، جب اس کی طلاق ہو جاتی ہے تب بھی اسی کا قصور ہوتا ہے. تو یہ جو مرد حضرات ہیں یہ آسمان سے کوئی دھلے دھلائے فرشتے جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں، اور جو بھی اس دنیا میں غلط ہو رہا ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور خواتین اس کا ریزن ہے. یہ جو
ہے یہ بتائیے کہ ریٹورک اب ہم لینے کو ڈاکٹر صاحب تیار نہیں ہے. اب یہ کافی ہو گئی. اور یہ جو بات ہے, اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایبزارب کرنا, یہ مقابلے پہ اتر آ جاتے ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے یہ مقابلے پہ اتر آ جاتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اگر لوگ کریں گے, شیریں مزاری صاحبہ دوبارہ یہ اس قسم کی بات کرتی ہیں, یا شازیہ مری صاحبہ کرتی ہیں دوبارہ, یا نفیسہ شاہ صاحبہ کرتی ہیں, یا روبینہ خالد صاحبہ کرتی ہیں, تو آپ کا یہی ریاکشن ہوگا ہر بار؟ دیکھیں, میرا خیال ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور اس غلطی کے بعد ہر کوئی شخص جو ہے زیادہ محتاط ہوگا, اور شاید اسپیکر زیادہ کنٹرول کریں گے, کیونکہ آپ کا پی ٹی آئی کے معاملے میں اور رویہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, پیپلز پارٹی کے معاملے میں آپ کا رویہ مختلف ہوتا ہے, ایم کیو ایم کے معاملے میں ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کون کتنا پرسنلی افینڈ ہوتا ہے. دیکھیں, آج خواجہ آصف نے ایک بڑی اچھی بات کی, ان کا آپ جینڈر ایکویلٹی کی تو بات کرتی ہیں, اور پھر خود زیادتی کر کے جینڈر کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے ایکویلٹی ہے, میں آپ کو ایک اور اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں. لیکن اب ابھی بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں نے کہا انہوں نے وڈرا کیا, اسپنج کیا, بہت اچھا کیا, معافی مانگ لی, بہت اچھا کیا. ان میں بھی اب گریشیسنس ہونی چاہیے تھی کہ ایک بات, ان کا خیال ہے ان کی زیرو غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, یہ انسٹیگیٹ نہ کرتی یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ دیکھیں, اچھا میں بریک لوں گا کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ رانا صاحب ابھی بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ خواتین یہ اعتراض کرتی ہیں کہ جب اس کو جل جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ نے کیونکہ تحریک دی, معافی مانگ لی, سب نے مانگ لی. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یاسمین راشد صاحب, ایک چھوٹی سی بات, چھوٹا سا نقطہ ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو کلچر ہے پاکستان میں گالی گلوچ کا اور غلط جملے بازی کا خواتین کے اوپر اور یا دوسرے لوگوں کے اوپر, اس کو ختم کرنا ہوگا. میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے ان کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا لکھا تھا, ان کی صاحبزادی کے بارے میں, آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو. بالکل اسی طرح شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی نے, ان کی صاحبزادی نے جب نون لیگ کو ووٹ دیا تھا بلدیاتی الیکشنوں کے درمیان, تو پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز نے جو شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں جو لکھا تھا, اور اس کے بعد وہ جواب دینے پہ مجبور ہو گئی تھی, اور مدد کرنے پہ بھی مجبور ہو گئی تھی, اور یہ جسٹیفائی کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی. تو اب آپ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے سوسائٹی میں, تو آپ نے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے, تو اس کو کون ختم کرے گا؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب, کوئی غلط کام جو ہے دیٹ از ناٹ اے بیسس کہ ہم آئندہ بھی غلط کام کرتے رہے. آپ کا سب سے بڑا ایوان پاکستان کے اندر جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے. جو وہاں لوگ ہیں وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, ان کی جو زبان وہ استعمال کریں گے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور اس سے ایک سبق حاصل کرتی ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے, ہر حال پہ میں تو کوئی بات, کبھی کسی خواتین کے خلاف کوئی بات ہو, میں اس کو کنڈیم کروں گی, چاہے وہ نون لیگ کی خاتون ہو یا وہ پیپل پارٹی کی خاتون ہو, ایم کیو ایم کی ہو. خواتین سب جو ہیں ان کے بارے میں عزت سے بات کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے, میں ایک سیکنڈ, میری ایک آپ سے درخواست ہے یاسمین راشد صاحبہ, میری آپ سے درخواست ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کل بھی پروٹیسٹ کیا, میں آج بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں, اور میں آنے والے دنوں میں بھی پروٹیسٹ کروں گا. لیکن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو لگائیں اور دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ صرف اس کو چیک کر لیجئے, اور آپ کسی اپنے ورکر کو لگا کے دیکھیں کہ اس کو روٹ کرے, چیک کرے, جائزہ لے, ان کا ٹریک کرے ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں. اور وہ آپ کو جب پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز نکلیں گے اور آپ کے اپنے بڑے بڑے لیڈرز نکلیں گے اور آپ کے ایم این اے اور ایم پی ایس نکلیں گے, تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوگا, پھر کیا رائے ہوگی آپ کی؟ دیکھیے جاوید چودھری صاحب, اگر ہمارے کسی بھی لیڈر نے اس طرح کی فضول بات کی, میں اس کو بھی کنڈیم کروں گی. میں کبھی کسی خاتون کے بارے میں کبھی غلط بات جو ہے مجھے برداشت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آپ کی ماں بہنیں سب ہیں, آپ کو دھیان سے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, آپ اس وقت ہم اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, اس وقت اسمبلی کے اندر جو زیادتی ہوئی شیریں کے ساتھ, ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ, اس میں قصوروار سب سے زیادہ, آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے, میں اس میں ایاز صادق صاحب کو بار بار کر رہی ہوں. وجہ یہ ہے کہ ایک ہاؤس کا کنٹرول کرنا, تب تک یہ کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک یہ اپنے آپ کو مکمل نیوٹرل نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں, یہ نون لیگ کے سپیکر نہیں ہیں. انہیں بالکل نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنا ایک نیوٹرل فگر بن کے, اور اگر کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو, اس زیادتی کے بارے میں ان کو
ٹھوس اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ آپ سینکٹی جو ہے پارلیمنٹ کی وہ مینٹین ہو. بالکل صحیح. رانا صاحب دیکھیے وہ کلیئر ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کلیئر ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ زیادتی کوئی بھی کرے تو غلط ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی بھی کرے تو غلط ہے, لیکن آپ کی جو پارٹی وہ ابھی تک نہیں مان رہی کہ یہ غلطی ہے. نہیں, ہم مان رہے ہیں, ہم نے واپس بھی لیا, ایکسپنج بھی ہوا, اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا, نہیں جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں ساتھ, یہ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے, اور یہ ہوگا تو پھر اس طرح ہوگا. واقعہ کیسے رونما ہوا وہ تو ڈسکس ہوگا کہ کیسے رونما ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی یہ اسپیکر کی جو بات کر رہی ہیں, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی نے ہاؤس پہ کھڑے ہو کے تقریر کی کہ اسپیکر صاحب نے اپنا رول جو ہے بالکل اچھا ادا کرتے ہیں, ٹائم زیادہ دیتے ہیں, ہر کا خیال کرتے ہیں, اور اسپیکر صاحب نے خود آج پوچھا کہ مجھے بتائیں اگر میرے میں کوئی کمی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. کسی نے اعتراض نہیں کیا. دیکھیں, ہاؤس کے اندر اگر یہ ہیٹڈ ایسی ہوتی ہے تو اب اس کو ختم ہونا چاہیے, ہمیں آگے چلنا چاہیے. جو مین کام ہے اس کے اندر بجٹ, اب بجٹ کی اسپیچز بھی آپ دیکھ لیں, وہ پولیٹیکل زیادہ ہیں, ٹیکنیکل کام ہے. تو ہمیں اصلی کام کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ بجٹ بھی ٹیکنیکل نہیں ہے نا سر, اس لیے ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گی کہ آج میرا یہ تھا کہ آج ہم لوگوں نے تو پروٹیسٹ کیا ہی کیا. میں گورنمنٹ کی خواتین کے پاس گئی تھی اور ان کا سٹانس بھی اس موقع پوچھا کہ کیا ہے. تمام خواتین ہمارے ساتھ تھی, لیکن المیہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی کی پراکسیز ہیں وہ بول نہیں سکتی. یہی وجہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نون لیگ کی خاتون یہاں آنے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی یا نہیں, مجھے بزرگ کی حیثیت ہے, بزرگ کی حیثیت ہے, لیکن بات یہ کہ اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے. خواتین یہاں آئی ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں, ان کو ان کا کردار ادا کرنے دیں, نہ کہ ان کے پرسنل ان پہ اٹیکس کریں, تاکہ پھر کل کو کوئی فیملی یہ نہیں کرے گی کہ اپنی بیٹی کو, بیوی کو یہاں پارلیمنٹ میں بھیجے. یہ ایک معزز ایوان ہے اور اس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گی. اور ڈسکریمنیشن تو ہے خواتین کا, معذرت کے ساتھ آپ کا ڈسکریمنیشن تو ہے خواتین کے ساتھ, وہ اس وجہ سے ہے. آپ اپنے آپ کو لبرل ضرور کہہ دیں, لیکن خالی لبرل کہنے سے لبرل ہوتے نہیں ہیں. ابھی سب سے بڑا ان کا جو نظر آتا ہے, جو یہ پوری کیبنٹ میں 2 خواتین آپ کی ان کو چھوڑے, لیکن جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ آج تک انہوں نے خواتین جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسکریمنیشن ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور باقی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو بلکہ پوری سوسائٹی کو ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی طرف لے کر جانا ہے. ہیلدی ڈیبیٹ جو ہے, اور جس میں جو ہے ایک ہر جو ہماری سماجی اقدار ہیں, جو ہماری آپ کسی کے ساتھ ضرور کرنا چاہتے ہیں, اور کسی کی بات جو ہے اس پہ آپ ایگری نہیں کرتے, ضرور اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں, لیکن دلیل سے کریں, تذلیل سے نہیں. لیکن جہاں ہم نے یہ اب روش اپنائی ہے ہم سب نے میجورٹی میں, کہ ہم جو ہے فوراً دوسرے کی تذلیل پہ اتر آتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی بات کرنے کو ہوتی نہیں ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ پرسنل اٹیکس شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی ہیلتھی نہیں ہے اور معاشرے کے لیے بھی ہیلتھی نہیں ہے. اور اس معاشرے میں جس کے اقدار یہ ہیں کہ جو عزتیں ہوتی ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں, ماں بہن بیٹی دشمن کی بھی ہے تو وہ قابل احترام. یہ بات 100% درست ہے کہ جس سوسائٹی میں عورت محفوظ نہیں ہے وہ سوسائٹی محفوظ نہیں ہے, بات 100% درست ہے. لیکن جو جلسوں میں ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, دیکھیں وہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی قابل تقلید کوئی چیز ہے, یا وہ بھی بڑی قابل شرم چیز ہے. کترینہ حسین ہماری ایک خاتون اینکر ہیں, آپ یہ تھوڑی سی تصحیح کر لیں, ہماری پارٹی کے جلسوں میں کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے. آپ اگر کسی اور کا بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور کیجیے. دیکھیں اسی طرح پارٹیز بھی ساری سانجھی ہوتی ہیں, اگر عزتیں سانجھی ہیں تو سیاسی جماعتیں, مطلب پارٹی کے جلسوں کی جب بات ہو رہی ہے, سیاسی کلچر جو ہے نا اس میں بہت گراوٹ آ گئی ہے. کترینہ حسین ہماری ایک اینکر ہے, وہ ہماری ساتھی ہیں, جانتی ہوں ان کو بہت اچھا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ دھرنا ہوا تھا تو ان کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا یہ ایم پی اے یہ ذمہ دار ہے, جس نے سب لوگوں سے کہا تھا. وہ آج بھی جب بات کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہماری جو خواتین وہاں پہ میڈیا کے گئی تھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.
جو سیاسی جلسوں کے درمیان جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا رہا. تو میرا خیال ہے خواتین کو اس میں بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور آپ کی پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ خاتون وہاں اپنے آپ کو محفوظ بھی محسوس کر سکے اور اپنے آپ کو عزت دار بھی محفوظ کر سکے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جاوید صاحب یہ چیز جو ہے جو پروٹیسٹ کی بات ہے ہم نے NQM نے ہمیشہ اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے. خواتین کے جب بھی کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں ہماری پارٹی کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے چاہے کچھ بھی ہو. 2 دن پہلے ہمارے فاروق ستار صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. لیکن جب شیریں مزاری کی بات ہوئی کیونکہ ہم ہمیشہ سے جو بھی مظلوم ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. شیریں مزاری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہم نے سوچے سمجھے بغیر کہ اگر انہوں نے فاروق ستار کی جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کنڈیم کیا نہیں کنڈیم ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم نے کہا نہیں چونکہ اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم کھڑے ہو گئے اور NQM پوری کھڑی ہوئی. اور ماضی میں بھی ان کے جو بھی دھرنوں میں جو بھی واقعات پیش آئے اس کو ہم لوگوں نے بہت سٹرونگلی کنڈیم کیا ہے. اور یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ اب ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ خواتین جو ہیں وہ اگر آ رہی ہیں جلسوں میں خواتین کے لیے جو عزت کا ہے مقام وہ آپ کو جلسوں میں بھی طے کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی طے کرنا پڑے گا. اور اگر جب تک یہ طے نہیں ہوا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی سیاست تو بہت بہتر ہوگی جس کی کوئی تعریف کی جا سکے گی. ایک چھوٹے بریک کو بریک ہوتا آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یاسمین صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت کیا اس حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ یہ کلچر بدل سکے سوسائٹی کا یہ سوسائٹی میں شائستگی پیدا کر سکے؟ میرے خیال میں تو بالکل ان میں یہ اتنا دم خم نہیں ہے کیونکہ تبدیلی پہلے گھر سے ہی آتی ہے. اور اگر آپ نے گھر میں ہی حالات اتنے خراب کیے ہوئے ہیں تو پھر اس قسم کی تبدیلی کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے جو ویمن پروٹیکشن بل جو ہے وہ پاس ہوا یہاں پنجاب اسمبلی میں ہم نے بطور تحریک انصاف پورا مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کیا اسی وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے حالات بہتر ہوں. اور خود بخود پھر ان کو ریزسٹنس جب ملی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اسلامک وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھجوا دیا. پھر آپ کے سامنے ہی جو باتیں آگے آئیں بات اصل میں یہ ان کی اپنے سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے کہ خواتین جو ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے معاشرے میں برابر کا حصہ ہے. آخر وہ 51% آبادی ہیں پاکستان کی اور بڑی پڑھی لکھی خواتین اور بڑی اچھی خواتین موجود ہیں. اگر اس طرح کا رویہ یاسمین صاحب ایک اعتراض مختلف پارٹیز کرتی ہیں مثلا پیپلز پارٹی بھی اعتراض کرتی ہے NQM نے بھی کیا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کہ جتنی عورت غیر محفوظ آپ کے جلسوں میں ہے کسی اور پارٹی کے جلسے میں نہیں. آپ واحد پارٹی ہیں کہ جنہوں نے جلسوں میں خواتین پر پابندی لگا دی یعنی اتنے مجبور ہو گئے کہ خواتین کو کہا کہ وہ آپ جلسوں میں نہ آئیں. آپ کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے پاکستان میں جماعت اسلامی ان کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں. دیکھیں جاوید چودھری صاحب ہمارا پہلا جلسہ جو بہت بڑا جلسہ ہوا تھا وہ تھا 30 اکتوبر کا لاہور میں. کوئی انسیڈنس ایسا نہیں ہوا. بہت بڑا جلسہ تھا لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے کسی قسم کا کوئی انسیڈنس کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہوا. لوگ اپنے بچے تک جلسوں میں کیا پرابلم ہوا ہے جی؟ اب تو اس وقت تو آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھے اب تو پارلیمنٹ میں نا. دیکھیں پارلیمنٹ میں آنے کی وجہ سے کیا آپ کا مطلب ہے جب انسان پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے یہ اس طرح کے ہجوم کے اندر لوگ جنہوں نے شرارت کرنی ہوتی ہے وہ تنگ کرنے آتے ہیں. اور کبھی کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس چیز کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جلسے کے دوران بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنی بات روک کے وہ پہلے وہ روکتے ہیں کہ یہ عورتیں آپ کی مائیں آپ کی بہنیں ہیں. اس لیے دیکھیں ہمارے جلسوں کے اندر خواتین نے آنا شروع کیا. کوئی اور لیڈر نہیں اپنے ورکرز کو بتاتا کہ یہ مائیں بہنیں ان کی عزت کریں. یہ بھی ایک بات دیکھیے آپ کو اپنی شائستگی آپ کو جلسوں کے اندر بھی لانی پڑے گی سیاسی کلچر بھی بدلنا پڑے گا. معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو ان کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے تبدیلی آپ کو اپنے گھر میں لانی پڑے گی. پارلیمنٹ آپ کا گھر ہے اگر وہاں پہ عورت محفوظ نہیں اور وہاں پہ آپ اس قسم کی فکرے بازی کرتے ہیں تو اس کے بعد سوسائٹی کے کیسے ذمہ لیں گے سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ دیکھیں اب یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا اس کو ہم ایسی چیز پارٹی کے اوپر لیبل نہیں ہو سکتا کہ پوری پارٹی اس طرح سے کرتی ہے. اور یہ انسیڈنٹ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بھی لیسن مل گیا ہے اور پارلیمنٹیرینز کو بھی. دیکھیں ان کے 2 جلسوں میں خواتین کے ساتھ واقعہ ہوا تھا آپ یہ کہتے تھے کہ عورت غیر محفوظ ہے تو آپ ایک واقعہ آپ نے بھی کیا تو آپ کہتے نہیں خدا نخواستہ یہاں خاتون محفوظ تھی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایک زبان درازی ہو گئی جو بھی ہو گیا ختم ہو گئی بات. لیکن ابھی وومن پروٹیکشن بل کی بات ہو رہی تھی KPK نے بھی اچھا رول ادا کیا. ہماری پنجاب اسمبلی سے وہ انیشیٹ ہوا جہاں پہ PTI کی بالکل معمولی سی ریپرزنٹیشن ہے اور اس کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے سپورٹ کیا اس کو
اور یہ چینج پھر ہم لا رہے ہیں نا جی. اب یہ کہنا کہ ہم چینج نہیں لا سکتے, انہوں نے کہا جی ان میں تو وہ شاید کلچر ہی نہیں ہے, تو تمیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر, ہم ہی لا رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں تبدیلی ہوگی تو باہر کی خاتون جو ہے اس کو کیسے محفوظ کریں گے؟ کمال ہو گئی کہ اسمبلی کے اندر تو جاوید چودھری صاحب ڈسکریمنیشن دونوں پارٹیاں کرتی ہیں. رکیے گا یاسمین صاحب, ڈسکریمنیشن جو حق کی بات کی جائے تو ان دونوں پارٹیوں کے اندر ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی خواتین کو فنڈ جاری نہیں کیے گئے, وہاں پہ صرف مرد حضرات جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے ہیں. سینٹ کا چلو ہم اس لیے نہیں بولتے کہ سینٹ میں اگر عورتوں کو نہیں دے رہے تو مردوں کو بھی نہیں مل رہے, ایکول ہے. کے پی کے میں تو ایک ایسا حلقہ بھی تھا جس میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا گیا تھا, اور اس کے بعد اس میں دوبارہ الیکشن کروانا پڑا. اور ویمن پروٹیکشن بل جو جس کا لینا نہ دینا آپ اٹھا کے جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو خود سے بھیج دیتے ہیں, حالانکہ وہ اٹ از اے ریکمنڈیشن کر سکتی ہے, وہ ایڈوائزری رول میں ہے, وہ لاز کو جو ہے وہ فریم نہیں کر سکتی, نہ وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. تو غلط پریسیڈنٹس جب قائم کیے جاتے ہیں اور وہ سپیس جو کہ آپ کی ہے اور آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا اس میں نہ لینا ہے نہ دینا ہے, تو وہ بھی خاص کر جو خواتین سے ریلیٹڈ سپیس ہے وہ پہلے ہی بہت محدود ہے. اور جتنی سپیس انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بناتی ہے اور پچھلے 5 سالوں میں بنا کے دکھائی بھی, وہ میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا اس وقت کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ وہ سپیس بہت شرنک ہو چکی ہے اور بہت جو ہے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بھی آپ صحیح طرح سے پلیڈ کریں تو وہاں رکے گا نہیں بالکل. اسلام اتنا تنگ نظر, دیکھیں اگر وہاں یہ بتایا جائے کہ خواتین کے مارنے کے طریقے کون سے ہیں اس دور میں, بتایا جائے کہ آپ اپنی بیوی کو کس طریقے سے مارتے, وہاں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ خواتین کیوں نہیں ہے سر, سوال ہے ویسے یہ میرے لیے بھی سوال ہے. 51% آبادی ہے اور آپ کسی خاتون کی 51% آبادی میں آپ کسی خاتون کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اسلام کو اور اسی کے بارے میں لیجسلیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کو سمجھتے ہو. یعنی پورے اس معاشرے میں, اسلامی ملک میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 51% خواتین مسلمان ہیں, اس میں عالمہ بھی ہے, لیکن آپ کسی خاتون کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اسلام کو سمجھتی ہو, اور وہ علماء کرام کے ساتھ. اگر سپریم کورٹ کی جج بن سکتی ہیں تو وہاں بھی آ سکتی ہیں. جاوید صاحب اس میں ایک چیز بتاؤں گی کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہمیں پڑے گا. اور اس میں دیکھیے ہم اوپر سے نہیں صحیح کر سکتے, گراس روٹ لیول سے اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ابھی میرے بھائی نے بات کی تھی کہ کو ایجوکیشن اور اس کے بعد کو ایجوکیشن کو انہوں نے ختم کر دیا. ہمیں جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل گراس روٹ لیول سے, پھر جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے اس کے اندر بھی ڈسپلن لانا پڑے گا. ایوانوں سے میں آنے سے پہلے یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. اس کے بعد جو خواتین جو ریزرو سیٹس پہ آ رہی ہیں, ہم نے امپاورمنٹ آف ویمن کی بات کی, تبھی ان کو ہم ریزرو سیٹس پہ لے کے آئے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ جنرل سیٹس پہ بھی لڑ سکیں. اب یہ ہے کہ ہمارا ایم کیو ایم میں تو ایسا کچھ یہ نہ ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ایسی چیز نہیں ہے, ساری پولیٹیکل ورکرز آ رہی ہوتی ہے جنرل سیٹس پہ. لیکن جب جنرل جو آپ کی ریزرو سیٹس پہ پراکسیز آئیں گی ڈفرینٹ فیملیز کی یا ڈفرینٹ نیم کی, تو خواتین امپاور نہیں ہو سکتی. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو فیصلہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا کہ خواتین کو کتنی عزت دینی ہے اور ضرور دینی ہے. میں کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا, چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص طور وہ بول فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ اگر کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو اسی طرح اگر آپ خواتین کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ ان کو پارلیمنٹ میں کیوں لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.